बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को वेलकम करेंगे। नाज़रीन, सियासतदान कारोबार सियासत को चमकाने में मसरूफ़ अमल है, जबकि बिनते हवा भेड़ियों के निशाने पर है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के शर्मनाक स्कैंडल में आए रोज़ संगीनी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। बाकी की जितनी भी रईसी कसर थी वो हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने पूरी कर दी। ख़ातीन को मुखातिब करके उन्हें इखलाक बाख्ता और कचरा भी कहा, इससे गुरेज नहीं किया उन्होंने। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर इसके साथ साथ पार्लियामेंट की जब बात होगी, आइन की, ऐवान की बालादस्ती की बात होगी, तो जानने की कोशिश करेंगे आमिर साहब से कि क्या वाकई पार्लियामेंट भी अब रबड़ स्टैम्प बन गई है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम को लेके जितनी भी जमातें थी सिवाय नून लीग के, उन तमाम ने नून लीग के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है। इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर साहब, वही बात है, पार्लियामेंट में वही पुराना लफ्ज़ है, मगर आज भी वही हुआ। वो अजीब सी वो सब्ज़ी मंडी, मछली मंडी बनी हुई थी, इसने उसको टारगेट किया, उसने इसको टारगेट किया। फिर सियासत की बातें थी, फिर वज़ीर आज़म साहब की पेट कंटेंट चलता रहा, इश्तिहारी मुहिम चलती रही, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि जिस बिनते हवा को रुगेदा जा रहा है बुरी तरह से, उसकी असमत को पाश पाश किया जा रहा है, उस पर आज किसी ने लब कुशाई नहीं की। दिली तकलीफ है इस बात। ये इसीलिए हमने आज ये सियासी मौजू लेके रोज़, वरना हर चैनल के ऊपर अदालतें, पार्लियामेंट, सियासत क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, कि अवाम के इश्यूज़ के ऊपर बात करे और उनके मसाइल का हल निकाले। तो इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि जो ये बहावलपुर का वाक़या है वो पूरे पाकिस्तान में हर घर में जिनकी बच्चियां कॉलेजों, स्कूलों, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हैं, उनको दहला के रख दिया है कि ये नहीं है कि वहाँ पे जो 27,000 बहावलपुर यूनिवर्सिटी में लड़कियां पढ़ती हैं उनके ही वालिदैन नहीं हैं, मगर इसने हर वालिद को, वालिदा को, ख़ानदानों को परेशान कर दिया है। और पहले ही हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक तबका है, एक कल्चर है कि औरतों को पढ़ने की उतनी मसावी सलूक नहीं किया जाता। तो इस तरह के जो लोग हैं या तबकात होते हैं जो कि औरतों को पढ़ाने के मुखालिफ होते हैं, उनको बहाना मिल जाता है कि देखें ये होता है यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में। इसलिए इसको बहुत ही संजीदगी से लेने की ज़रूरत है कि ये FIR जो जमा हुई वहाँ पे, FIR में वहाँ के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज थे मेजर रिटायर्ड एजाज शाह साहब, उनके वाले से FIR में दर्ज था। मुबैना तौर पे उनसे 2 फ़ोन बरामद हुए जिसके अंदर उन्होंने कहा जी फौज फिल्में भी थीं और उनके पास मैथ, नशा अद्वियात भी निकली और जिनसी दवाइयाँ भी निकली। तो उसके बाद से ये पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा था कि कितनी और बच्चियां हैं जो कि जुल्म का शिकार होती रही हैं। तो कल हमने जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अतर महमूद साहब को, उनको लिया हुआ था, पर उनका बहुत ही रवैया नामुनासिब था। एक तो वो टोटली डिनाइल में थे, बजाय इसके कि वो इसके अंदर कहते हमारे आपके सारे पाकिस्तान के इस दर्द में और इस तशवीश में शरीक हों। वो टोटली, उनको ये फ़िक्र थी कि उनकी आय रिटायरमेंट हो गई है, उनको ये फ़िक्र थी कि मैं अपनी क्रेडिट लेता जाऊँ कि मैंने क्या कमालात किए हैं, और बजाय तफ्तीश कराने के वो इस तरफ राग़िब थे कि मुझे जाते वक्त जो है ना सलूट मारे जाएं और 21 तोपों की सलामी दी जाए, हार पहनाए जाए परफॉर्मेंस। और कल उनके साथ यही हो रहा है। सुबह उनकी पता चला आज आखिरी दिन था, कल उनको फेयरवेल पार्टी होगी, पता नहीं वहाँ क्या गुब्बारे फोड़े जाएंगे, केक खाया जाएगा, क्या किया जाएगा। मगर ये मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सेरेमोनियस एग्जिट नहीं किसी की हो सकती, ये भी कटहरे में हैं ये बिल्कुल। और कल जो उन्होंने जुमले थे उनके, कि मैं सिर्फ FIR पढ़ रहा था, जो इल्ज़ामात हैं, चाहे इल्ज़ामात हम मुबैना मुय्यनिया बार बार कह रहे थे कि ये इल्ज़ामात हैं, पर इल्ज़ामात बहुत संगीन है। और वो कह रहे थे ये दे मालाई जो आप पढ़ रहे हैं, ये कहानियाँ का मुज़ाहरा नहीं उन्होंने किया, वो अजीब बाहर हुए जा रहे थे। पता नहीं इस तरह के लोग इस लेवल तक, वाइस चांसलर जिसके अंदर 27,000 तो बच्चियाँ हैं सिर्फ, वो मेरा 60-70 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 75,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और इतना बड़ा एक कैंपस है। और इस तरह के लोग, उनका टेम्पर, उनका रवैया, बात का तर्ज तकल्लुम जो था शर्मनाक था। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये सारा बना। बार बार उनका इसरार ये था कि एजेंसियों ने जो है ना वो पकड़ लिया है और स्पेशल ब्रांच इसकी तह तक पहुंच गई है। तो मैंने आज सारा दिन लगाया है इसकी तफ्तीश में। ज़ाहिर है अभी तफ्तीश ऑन गोइंग है, तो रिपोर्ट आने से पहले कोई नहीं, मगर मेरे ज़राए ने इस हद तक कंफर्म कर दिया है
کہ اس کے اندر جو ایف آئی آر کے اندر جو الزامات ہیں، نمبر جو بتایا جا رہا ہے بچیوں کا جن کے ساتھ یہ ظلم و تشدد ہوا ہے، وہ اس کے اندر مبالغہ کیا گیا، اتنا نمبر نہیں ہے۔ اچھا، مگر جو مین اکیوزڈ ہیں، ملزم جو ہیں، میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب جو ہیں، جو سیکورٹی کے انچارج تھے، بلکہ جس کو آدمی کو جو حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، جو چوکی دار تھا، وہی اس کا ملوث ہونا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو وہ ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا ایک ماضی رہا ہوا ہے، اور ان کی ماضی میں بھی ایسی شکایات آئیں جو وائس چانسلر صاحب نے ہمیں یہ بتایا گیا ہے دبا دی، ہش اپ کر دیا گیا، دبا دیا گیا۔ تو یہ ہی کافی ہے، یہ رپورٹ 72 گھنٹے میں آ جائے گی کہ یہ دبا دیا گیا، اور ابھی بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ میجر ریٹائرڈ ہیں تو یہ ایجنسیوں کا نام بہت مس یوز کر رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اس میں سمجھنی کہ ایجنسیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں۔ یہ فرض کر لینا کہ ان کو تکلیف نہیں ہے، ان کو بھی اتنی ہی تکلیف ہے۔ ہر ماں باپ کو اتنی تکلیف ہے جتنی کہ متاثرہ اس طرح کے معاملے میں جب یہ بیٹیوں کا معاملہ آ جاتا ہے، بچیوں کا معاملہ آ جاتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں، یہ بہاولپور، ہم تو لاہور کراچی کا اور معاملہ ہے، بہاولپور میں زیادہ تر مزاوات سے بچیاں جاتی ہیں، اور وہ پوری ہر سٹیج پہ سٹرگل کرتی ہیں، چھوٹے شہروں سے، کہ دفعہ ان کے لیے میٹرک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر ایف اے کرنا، پھر بی اے کرنا، پھر گھر والے بڑا رسک لے کے ریسورسز کا انتظام کرنا، اور سب سے بڑا اجازت لینا کہ دوسرے شہر میں جاؤ اور جا کے پڑھ لو۔ ہاسٹلوں میں جو خاص طور پہ بچیاں رہتی ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل ایک ماحول ہونا چاہیے کہ جہاں بے فکر ہو کے ماں باپ بھی سوئیں، اور ان کو بھی وہاں پہ فکر نہ ہو کہ ان کے ساتھ اس طرح کی پاسبلٹی، امکان بھی ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے کل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے بالکل ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ان کا اگر اس میں صرف قصور نوٹس نہ لینا بھی، صرف ایک ہوتا ہے کہ شرکت جرم، ایک ہوتا ہے شریک جرم ہونا، ایک ہوتا ہے کہ صرف جرم کے ہوتے ہوئے کچھ نہ کرنا، یا اطلاع، obstruction of justice جو ہے وہ ایک بڑا سنگین جو ہے جرم ہے۔ تو ابھی تک جو مجھے اطلاعیں آئی ہیں میرے ذرائع سے، یہ جس طریقے سے وہ کل پینٹ کر رہے تھے کہ یہ صرف ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، لوگ ان سے جلتے ہیں، اور یہ دیو مالائی کہانی اتنی دیو مالائی نہیں ہے، تو یہ اس کی 2-3 دن میں رپورٹ آ جائے گی تو بات مزید کلیئر ہو جائے گی۔ مگر یہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ابھی بھی، جو ہے نا کہ جی اسپیشل برانچ اور جو ایجنسیاں، تو وہ پریشر، اپنی ناکامی، کوتاہی، وہ کہیں پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کوئی ادارہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی انسان جس میں ذرا سی بھی کچھ شرم ہے یا کچھ، وہ یہ اس طرح کی چیزوں کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کو بالکل بھی اس کو چاہے گا کہ ہمارے بچیاں بھی ساری سیف رہیں۔ اور یہ پہلے تو یہ والا معاملہ ہے، اس پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہ بھی چاہ رہی تھی عامر صاحب کہ اللہ کرے جلد از جلد تحقیقات مکمل ہو کے سچ پوری قوم کے سامنے آئے، کیونکہ بڑا خوفناک اور شرمناک قسم کا یہ معاملہ ہے۔ لیکن اس میں عامر صاحب اور بھی دیگر کیریکٹرز ہیں، آج کچھ میں نے بھی چیزوں کو فالو کیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ جس طرح آپ نے ہاسٹل کا بتایا، بچیاں آتی ہیں، ہاسٹل کی جو وارڈن تھی اس سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں آج سارا دن چلتی رہی ہیں، مگر صرف اس وقت ابھی میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کا نام سامنے آ رہا ہے۔ لیٹس سی اس میں کتنے کیریکٹرز اور ہیں اور کیا کچھ نکل سکتا ہے۔ میں ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں، مجھے ایک سرائکی چینل لانچ کرنے کا جو ہے موقع ملا تھا، تو وہاں پہ جو ہر لڑکی جو آتی تھی اسلام آباد میں آنا، کوئی تونسا سے، کوئی بہاولپور سے، ان کے لیے ایک چیلنج تھا۔ ہمیں تو جو شہروں میں ہمیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اچھے اسکول بھی مل جاتے ہیں، اچھا ماحول بھی مل جاتا ہے، تو میں اکثر ان کا یہ بھانپ کے کہ ان کے والدین کو ایک فکر ہوگی، تو اکثر ان سے گزارش کرتا تھا ان بچیوں سے کہ آپ اپنے ماں باپ، بہن بھائی کسی کو لے کے آئیے گا۔ پھر میں ان کے ساتھ ٹائم لگاتا تھا کہ بس یہ آپ سمجھیں کہ یہ اپنے گھر میں ضمانت دیتا ہوں کہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کی، ان کی رہائش کی، اور وہ میں نے انشور کیا کہ اس کے لیے جو ہے ان کے لیے ایک ہاسٹل بنوایا، پھر ٹرانسپورٹیشن رکھی، ان کے لیے چوکیدار اسپیشلی رکھا گیا۔ تو وہ ابھی بھی وہ فیلڈ کے اندر ساری یہاں پہ بچیاں اسلام آباد میں ہیں، کچھ 100-150 بچیاں تھیں، تو وہ ان کی مگر ہر ایک کی کہانی ہوتی تھی کہ وہ اس لیول تک کیسے پہنچی، اور اس کے بعد پھر بڑی فخر بھی وہ کرتی تھی۔ ان میں سے کئی لڑکیاں رول ماڈل تھیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ تونسا شریف سے
جیسے ہماری ایک اینکر تھی کہ وہ ان کے گھر والے پہلے بڑے ریلکٹنٹ تھے، بعد میں وہ ان کے خاندان میں باقی بچوں کے لیے وہ ماڈل بن گئی کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ترقی کی جاتی ہے شہروں میں جانا. تو یہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے. بالکل عامر صاحب، یہ دھچکا بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ہمارے لیے آج ایک اور بڑی ابھی اس کو فالو اپ کر رہے تھے. تو ساتھ میں یہ مظفر گڑھ میں جو ہے، آپ بھی تفصیلات اس میں شیئر کر لیں کہ ویمن یونیورسٹی ملتان کی ایک ایم فل کی طالبہ سے زیادتی کا ابھی تو 3 افراد کے مبینہ زیادتی کا جو ہے درخواست مقدمہ درج ہوا ہے، مگر جو کہانی اس کی ہے کہ وہ بچی کو نشہ آور چیز پلا کے اس کے ساتھ زیادتی مبینہ طور پہ کی گئی، اور اس کے بعد ویڈیو بنا کے اس کو بلیک میل کیا جاتا تھا، اور پھر بلیک میل کر کے وہ پھیلا بھی دی گئی، اس کے گھر والوں کو بتا دیا، وائرل بھی کر دی گئی. تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ میرا خیال ہے ہم پتہ نہیں کدھر یہ معاشرہ ہمارا جاتا جا رہا ہے. یہ معاشرے کی پتہ نہیں سوچ کی عکاس ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں کہ ہم اتنے فرسٹریٹ ہیں. یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ ہماری جو اسمبلی والے یہ دھڑا دھڑ جو آج کل ایک فیکٹری لگائی ہے نا بل بننے، جس پہ آگے بھیج رہے ہیں. اور بالکل مگر ان کا رویہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر جو باقی لاہور میں بھی بچی کے ساتھ جو اسلام آباد میں ظلم ہوا سرگودہ کی بچی کے ساتھ، اس پہ بھی آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے اور فگرز بھی بتائیں گے کیا صورتحال ہے خواتین کے ہراسگی کی اور ان کے خلاف وکٹمائزیشن کی. مگر یہ خواجہ آصف صاحب کا اگر یہ تقریباً آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا رویہ خواتین کے حوالے سے جو گفتگو ہے یہ کیا درستگی کریں گے. ان کا اپنی ذرا گفتگو اور رویہ دیکھ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا، یہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں. یہ باقیات ماحول نہ خراب کریں، سن رہے ہیں یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف سٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے، گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ which has to be cleaned. دیکھیں آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی جرت نہیں ہے. اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوہے کی طرح چھپتا پھرتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. خواجہ صاحب میرا خیال ہے جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی. کچھ اختلاف کروں؟ شہری صاحبہ پیچھے مسکرا رہی تھی. مجھے بھی یہ دیکھ کے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، کیونکہ شہری ہمیشہ سے خواتین کے حقوق اور انسانی حقوق کی بہت زیادہ علم بردار رہی ہیں. تو میں نے بھی یہ چیز نوٹس کی تھی، مگر اس سے 2-3 چیزیں خاص طور پہ اس لیے بھی یہ 2-3 جملے اس کے. ایک تو انہوں نے یہ کہا نا شرم کرنی چاہیے کہ یہ عورتیں ڈیفینڈ کر رہی ہیں. اس سے ایک جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے مسوجنی انگریزی کا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ کچھ حضرات ہوتے ہیں، کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں جن کو خواتین سے پیتھولوجیکل کوئی نفرت کی بیماری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایک نفرت کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب نے یہ پہلی دفعہ نہیں کیا. خواجہ صاحب کا پچھلے 2-3 دہائیوں ہو گئی ہیں ان کو اب سیاست میں، 93 میں یہ آئے تھے. تو اس وقت سے لے کے اب تک ان کا یہی ایک قسم کا عورتوں کے متعلق رویہ رہا ہے. کسی کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ دیتے تھے، کسی کو بطخ کہہ دیتے تھے، کسی کو جو ہے پینگوئن کہہ دیتے تھے. ان کے فزیکل جو فیچرز ہیں اس کا ایک مذاق اڑانا، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے خواجہ صاحب کی اپنے فیملی ماشاءاللہ اس وقت ان کی میرل بیگم صاحبہ اور ان کی ایک نیز جو ہے وہ یہاں پہ ایم این اے بیٹھی ہوئی، ان کا اپنا خاندان بھی اس کے اندر بیٹھا ہوا، اسی پارلیمنٹ کے اندر آج بھی غالباً بیٹھا ہوگا. تو یہ دوسرا کہ جی کہ وہ شخص دیکھیں جو کہ عورتوں جس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں. بھائی پاکستان میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ کوئی مرد جو ایک خاتون جن کا نام بے نظیر بھٹو تھا، ان کے پائے کا ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ بہت ہی کم کوئی نون لیگ میں ایک مرد بھی یا درجن بھی ملا لیے جائیں تو ان کے ایک ذرے کے برابر بھی ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے. وہ جو ان کے اندر ٹیلنٹ تھا، اور وہ یہ کہہ دینا کہ وہ کوئی لیسر بینگ ہیں یا کوئی وہ جو ہے صنف نازک کہ ان سے مدد لینا. اور بھائی یہ جو ہے آپ کی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ آپ کی اس وقت جو ہے چیف آرگنائزر ہیں،
اور آپ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خواتین آ رہی ہیں، اور خواتین کا پاکستان کے اندر یہ ایک کتاب ایک بہت بڑے رائٹر ہے برنارڈ لوئس، انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ واٹ وینٹ رانگ کہ مسلمانوں کا، انہوں نے کہا جی کیا زوال کیوں آیا، انہوں نے کہا سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ان کی 50% جو آبادی ہے جو کہ خواتین کی ہے، یہ ان سے کام ہی نہیں لیتے، وہ ان میں سے زیادہ تر خواتین جو ہیں ان کو گھر پہ بٹھائی رکھتے ہیں اور وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خواجہ صاحب کا لگتا ہے حافظہ بھی کچھ کمزور ہے، جلا وطنی کے دور میں مرحومہ کلثوم نواز ان کی جنگ لڑتی رہی ہیں، انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، خواتین کی جب بات آتی ہے تو اپنی جماعت کے اندر بھی خواتین موجود ہیں جو سٹرگل کرتی رہی ہیں اور کر بھی رہی ہیں، اور میں امید کر رہا تھا کہ شاید ان کے ہاں بھی بڑی بڑی زبردست خواتین ہیں کہ مریم بی بی شاید اس کی سرزنش کرتی ہیں، ان کے ہاں کچھ خواتین ہیں جو لیڈرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، کوئی ان کی طرف سے آتا مجھے نہ تو وہ نظر آیا، نہ ہی مجھے کوئی سول سوسائٹی کی کوئی خواتین کا اس کے ریئیکشن ہے۔ چلیے ہماری بدقسمتی ہے پارلیمنٹ کی چونکہ بات کریں اس وقت جماعت اسلامی سے تعلق ہے، سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سینیٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ جی سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں آج کیونکہ اپوزیشن ہمارے وہاں نام نہاد ہی رہ گئی ہوئی ہے، تو یہ جب یہ جوائنٹ سیشن وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں اپنی پارٹی کا بہت اچھی نمائندگی کرتے ہیں۔ سینیٹر صاحب میں آپ سے خاص طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آخری 2-3 ہفتے گورنمنٹ کے رہ گئے ہیں اور انہوں نے ایک فیکٹری لگا دی ہے قانون بنانے کی، بل بنانے کی، اور یہ فیکٹری نہ اس کے اندر جس طرح آج میں آپ کی تقریر سن رہا تھا، آپ نے بھی اور رضا ربانی نے، مرزا صاحب نے اور 3-4 لوگوں نے اس پہ بڑا آبجیکٹ کیا کہ نہ کاپی ملتی ہے نہ ڈسکشن ہوتی ہے، بس ایک ربر سٹیمپ کی طرح لگا کے یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا آپ اپنے ویوز پلیز شیئر کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں یہ جو آج پارلیمنٹ کا سیشن ہوا ہے یہ کل بلایا گیا تھا اور اس کا ایجنڈا تک ہمیں نہیں دیا گیا، بل فراہم کرنا دور کی بات ہے، 26 نکاتی ایجنڈا تھا، جب ہم وہاں ہاؤس میں گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ 26 نکاتی ایجنڈا ہے، اس 26 نکاتی ایجنڈا میں تقریباً 1 درجن بل تھے۔ اچھا وہ بل ایسے تھے کہ اس میں ایک بل بھی تقریباً 14-15 صفحوں کا ہے، اب کسی نے پڑھا نہیں ہے۔ اچھا چلے ہم تو انگریزی تھوڑی بہت آتی ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ایک معتدی تعداد پارلیمنٹیرین کی ایسی ہے جو علماء ہیں یا غیر علماء ہے لیکن جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، تو اردو کی کاپی دوسرے سے کی ہی نہیں، تو گویا تقریباً آپ نے جو 50% پارلیمنٹ تو ویسے ہی خالی ہے، باقی 50% میں سے بھی 30% کے آپ نے اردو کی کاپی فراہم نہ کر کے ان کو ایرریلیونٹ کر دیا۔ تو میں نے اس پہ یہی بات کی کہ دیکھیں یہ لیجسلیشن نہیں ہے، یہ تو آپ نے سافٹ ویئر لگایا ہے اپنے پارلیمنٹیرینز میں یس کا، اور ان سے صرف یس کی آوازیں آتی ہے، یہ تو آپ نے ان کو کٹپتیاں بنائی ہیں، آپ نے ان کو رپورٹ بنایا ہے، آپ نے پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنائے ہیں، انگوٹھا چھاپ بنایا ہے، تو یہ تو آپ ایک اسکرپٹ دے رہے ہیں، اس اسکرپٹ کے مطابق کچھ کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ لیجسلیشن نہیں ہے۔ لیجسلیشن کامن گڈ کے لیے ہوتی ہے، عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں دونوں طرف کی آرا کو، ایکسپرٹس اوپینین کو انکارپوریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ اپنے پارٹی کے لیے یا کچھ خاص اشخاص کے لیے منظوری نظر قانون سازی کر رہے ہیں، اس سے بلڈوز کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس پہ احتجاج کیا۔ اس احتجاج کا جزوی فائدہ تو ہوا لیکن اس کے باوجود اجلاس چلایا گیا اور کچھ قوانین منظور کیے گئے، جس میں ایک قانون جو تھا وہ اینٹی نارکوٹک سبسٹانسز کا تھا جو منظور ہو گیا، اور اس اینٹی نارکوٹک سبسٹانسز کے قانون میں جس کے پاس 6 کلو گرام ہیروئن یا امپورٹ ایکسپورٹ کرے یا اس کی پوزیشن کرے یا اس کی ٹریفکنگ کرے تو اس کے لیے سزائے موت ختم کرے۔ اس میں آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اتنے زیادہ جب بل دیے جائیں گے حضرات، جب قانون بننے سے پہلے جب وہ اپنے فارمیشن کے بنانے کے دور میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ بل کہلاتا ہے۔ ناظرین کی اطلاع کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں، آپ تو ظاہر ہے بہت زیادہ سمجھتے ہیں۔ سینیٹر صاحب اس میں جو کافی سارے بل جو ہیں ان کے بڑے دور اثر نتائج ہیں، کیونکہ یہاں ابھی اسمبلیاں تحلیل ہونے کو ہیں اور امید ہے ہمیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، تو یہ خاص طور پہ جو الیکشن اصلاحات کا جو ترمیم جو کی گئی ہیں اس کے اندر جو کوئکلی آپ یہ بتائیے گا، جو کافی اچھی چیزیں بھی ہیں مگر جو اس کے اندر خطرناک چیزیں ہیں اس کے اندر یہ کہ ان کو نگران حکومت کو یہ اضافی اختیارات دیے جا رہے ہیں،
پھر جو ہے ان کو یہ بھی اختیارات مل گئے ہیں کہ ملک کی معیشت کو لیے ضروری کام کرنا، کہ تیسرا جو ہے سب سے خطرناک کہ بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں سے معاہدے کرنے کے بھی مجاز ہوں گے. تو ہمارا یہ تھا کہ نگران حکومت کا بنیادی مقصد الیکشن کروانا ہے. یہ جو بڑھایا جا رہا ہے مینڈیٹ، اس کے پیچھے کیا فکر ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ ہاں، یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال اس وقت ایوان میں پیدا ہو گئی کہ جب حکومت نے اپنی کمیٹی، جس کی چیئرمین جناب سردار ایاز صادق صاحب ہیں، انہوں نے جب وہ رپورٹ پیش کی حکومت نے، تو اس پہ کچھ حکومتی ارکان نے کہا کہ اس میں آخر میں جو ترمیم شامل کی گئی ہے اس میں وہ کمیٹی میں آئی ہی نہیں ہے. اس پہ حکومتی اتحادی سینیٹر مرتضیٰ نے بھی، کامران مرتضیٰ نے بھی کہا کہ میں اس کا ساتھ نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ تو کمیٹی میں آئی ہی نہیں ہے. اور اس پہ علی ظفر نے بھی، جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں اور اپوزیشن پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، اس نے بھی کہا کہ یہ تو اس کمیٹی میں آئی نہیں. مجھے تو انہوں نے کمیٹی کا ممبر ہی نہیں بنایا، مجھ سے تو کمیٹی نے کوئی ان پٹ ہی نہیں لیا. لیکن جب کمیٹی کے خود اپنے دو ارکان، جس میں سے ایک ٹریجری بینچ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے خود کہا، تو خود پوری کمیٹی کا جو اعتماد ہے، جو اس کا ٹرسٹ ہے، وہ تو باقی نہیں رہا. تو جی سینیٹر صاحب، ہمارے پاس ٹائم آج محدود ہے، آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. دوسرا اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ارجنٹ میٹرز اور کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں، جو کہ مینڈیٹ نہیں ہے. تو ویسے یہ بڑا سنگین معاملہ سینیٹر صاحب، لیکن بہت معذرت، وقت میرے پاس کم ہے، بریک کی طرف جانے انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. مشتاق احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر وقت کا شکریہ. بریک کی طرف چلتے ہیں، مگر ابھی ہم نے نگران سیٹ اپ کے اوپر بات کرنی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام جماعتوں نے اتحاد نون لیگ کے اگینسٹ کر لیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک باریک داؤ لگانے کی بھی نون لیگ نے کوشش کیا. واپس آ کے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام کے اندر. عامر صاحب، ہمیشہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ کی چونکہ ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کوئی بھی، وہ جاتے جاتے جلد بازی میں قوانین لے کر آتی ہے، قانون سازی کر جاتی ہے، امینڈمنٹس کر جاتی ہے. یہ گورنمنٹ کو اپنے دورانیہ میں یاد کیوں نہیں آتا؟ جاتے جاتے یہ سارے کام کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایک دم آج کل وہ ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے قانون بنانے کی، اور ان میں سے جو آپ دیکھیں نا، ایک دن میں یہ تو آج پوسٹ پون ہو گئی ہے کل کے لیے ڈیبیٹ، مگر ایک دو دن کے اندر یہ 24 قانون بنانے جا رہے ہیں. اس میں سے بڑے بڑے امپورٹنٹ ہیں، 4 خاص طور پہ جو ہے نا، جس پہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں، تمام ملک کنسرنڈ ہے. وہ ایک تو یہ جو ابھی ذکر جس کا کر رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترامیم کر رہے ہیں، 54 ترامیم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر آج کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ جس طریقے سے کیا گیا، ڈیبیٹ بھی نہیں، کاپی بھی نہیں دی گئی، پھر اردو میں بالکل نہیں دی گئی، اور ہمارے وہ جو علماء حضرات ہیں ان کو پتہ چلا جی سمجھ ہی نہیں آئی. بہت سارے لوگ ہیں جو انگلش نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے رضا ربانی صاحب، جو کہ کافی عرصے سے نظر نہیں آ رہے تھے، انہوں نے بڑا سخت الفاظ میں اعتراض کیا کہ جناب یہ کوئی ربر سٹیمپ تو نہیں ہے. ہم تاج حیدر صاحب نے بہت زیادہ ریئیکشن کیا، مگر ہماری شہری رحمان صاحبہ سے بات ہوئی، وہ اتنی کوئی فکر مند نہیں نظر آئی. پروڈیوسر صاحب، ہمارے پروڈیوسر رانا اکمل خان نے آج ان سے ارلیئر ان دا ڈے بات کی تھی، ذرا سنوا دیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پہ. جی، میں تو تھی جب میاں رضا ربانی صاحب بات کر رہے تھے، اور دیکھیے 2 کمیٹیز بنی تھی، 2 تو نہیں، 1 کمیٹی بنائی گئی تھی. ایک تھی دونوں ہاؤسز میں سے ممبرز موجود تھے اس میں. اب کیونکہ یہ اس طرح اس وقت ایسا ہو رہا ہے کہ حکومتیں جو اپنا ٹرم ختم کرتی ہیں تو سارے کے سارے، میں بھی اپنا ایک وائلڈ لائف لا پش کر رہی ہوں. مجھے پریشانی ہے کس ہاؤس میں انٹروڈیوس کروں کہ ایسا نہ لگے بلڈوز ہو، کمیٹیاں مینج ہو جائیں، کیا ہو، سب سے بات چیت کریے، تو مشاورت کرنی پڑتی ہے پہلے سے. جی شاید عجلت میں یہاں یہ ممبرز کے ساتھ شیئر نہیں ہوا، تو کوئی ایسی تکلیف دہ بات نہیں ہے. آج وہ بلڈوز نہیں ہوا. جمہوری میں سمجھتی ہوں تجربے کا یہ ایک احسن عکاسی تھی، آج احسن مثال تھی کہ یہ انہوں نے بلڈوز نہیں کروایا،
گورنمنٹ نے کہا کہ جی کل ممبرز آج پڑھ لیں ممبرز اور پھر اپنے اپنے تحفظات کا اپنے انپٹس دے دیں, اظہار بھی کر لیں اور ایک جمہوری سینس اور طریقہ کار پریویل کرے. اس طرح بلڈوز تو نہیں کیا گیا, لیکن میں بالکل سمجھتی ہوں کہ حکومتوں کو جلدی ہوتی ہے اور اس میں اسی لیے ممبر کیے جاتے ہیں. ہر پارٹی سے, بڑی پارٹیوں سے ممبر ہوتے ہیں اور دونوں ہاؤسز کے جب ممبر ہوتے ہیں تو ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو فیصلہ ساز ممبر ہیں یا جو مثلاً کسی چیز پر مطالعہ رکھتے ہیں, اگر لیگل چیز ہے تو آپ میاں صاحب, فاروق نائک ہماری پارٹی میں, اور پارلیمانی لیڈر ان کو لے لے آن بورڈ, یا جو ممبر تھا کمیٹی کا وہ ان کا کام ہوتا ہے یہ آن بورڈ لے لیں. تو شاید یہ اوور لک ہوئی ہے بات, کیونکہ آج میں کھڑی تھی, میں نے کہا ارے اس میں تو ساری پارٹیز تھیں. یہ دیکھیں گے کل ڈبیٹ جب ہوتی ہے تو اس پہ سے وہ شکیں جس کے متعلق ساروں کو تشویش ہے, خاص طور پہ جو الیکشن کمیشن کے اختیارات بڑھانے کا اور فارن گورنمنٹ سے وہ ڈیل معاہدے کرنے وغیرہ کا, کیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سپریم کورٹ کی خواجہ آصف صاحب کے کیس میں ہی جو ہے ججمنٹ تھی, اور پھر آئین کے کیا منافی تو نہیں ہے. تیسرا یہ کہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جے یو آئی کے جو اتحادی ہیں ان کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ یہ اس کو اگر استعمال کر کے کل کو یہ لمبی لانگ ٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرتی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں ہو گئے. انہوں نے بھی یہ اعتراضات کیا, پر یہ ضرور کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر سب برا نہیں ہے. اس کے اندر جو دھاندلی روکنے کے لیے جو ہیں وہ کافی اچھے اقدامات ہیں, کیمراز ہیں, ان کے لاز جو بنائے گئے ہیں, کافی اصلاحات جو ہیں وہ مثبت ہیں, جس سے کہ یہ دو تین چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ الیکشن جو ہے نا, اس دن الیکشن والے دن دھاندلی کافی مشکل کام ہو گیا ہے. اگر یہ ترامیم ہو جاتی ہیں تو جو پہلے ہوگی دھاندلی وہی اصلی دھاندلی ہوگی جو کہ اس وقت جس طرح چل رہی ہے, جس طریقے سے نگران گورنمنٹ ہے پکڑ دھکڑ یہ کر رہی ہیں اور لوگوں کے مقدمات بن رہے ہیں اور کس کو دیکھا جائے گا گرفتار کیا جاتا ہے, اور کتنا پی ٹی آئی کو موقع دیا جاتا ہے الیکشن لڑنے کا. لولی لنگڑی پی ٹی آئی ہوگی یا اس کی کوئی شکل فارم کوئی ایک دو ٹیئر بچے ہوں گے. سو ایک تو یہ, دوسرا یہ ہے کہ اس سے نظر آتا ہے کہ یہ جو اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے ان کو یہ فکر مندی ہے کہ یہ کہیں جو ہم نے تاج لگائی ہے ہماری الٹی نہ ہو جائے, یہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ہاتھ نہ ہو جائے, کہ یہ وہ اب نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ لمبا کام ہو. پھر دوسرا سب سے بڑی بحث تو یہ ہے کہ نگران گورنمنٹ جو ہے نا وہ کون آئے گی. تو نگران گورنمنٹ میں میری اگر آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میرے کینڈیڈیٹ جی جو فیورٹ یہ مانے نا, پہلے یہ مانے کہ ڈار صاحب بڑے بھدے طریقے سے فلاپ ہو گئے, یہ پہلے مانے پھر آگے چلیں. صاحب سے زیادہ تابعدار نہیں مل سکتا اگر فیصلے اسٹیبلشمنٹ نے ہی کرنے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ یہ اب جب قانون یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے شہباز شریف صاحب کہ اپنے الائی سے پوچھیں, پرائم منسٹر کا اختیار ہے, پر راجہ ریاض صاحب کا اختیار ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ راجہ ریاض صاحب اور الیکشن کمیشن جو ہے اگر دونوں میں فیصلہ نہیں, کنسنسس نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. ریاض صاحب کس کی سنیں گے, اسٹیبلشمنٹ کی سنیں گے کہ شہباز شریف کی سنیں گے, یا الیکشن کمیشن کس کی سنیں گے؟ ڈار صاحب کے نام پہ مخالفت کر دی ہے. جی مخالفت ہو تو پتہ نہیں کس نے یہ چھیڑ دیا تھا. مگر میرا فیوریٹ اگر شہباز شریف صاحب کی بات ہے, میرا خیال ہے مقابلہ سخت ہے شہباز شریف صاحب میں اور فردوس عاشقوان میں. وہ آپ پوچھے گی کیسے, وہ ان میں دونوں دیکھیں ملٹی ٹیلنٹڈ آل راؤنڈر ہیں. شہباز شریف صاحب آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے, وہ بھی کھیل لیتی ہیں, وہ سوئمنگ بھی کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب وہ سوئمنگ بھی کر لیتی ہیں, وہ موٹر سائیکل بھی چلا لیتی ہیں, یہ بھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں, وہ بھی کرکٹ کھیل لیتی ہیں. وہ دیکھیں نا یہ بھائی ملٹی ٹیلنٹڈ اگر دیکھنا جا رہا ہے تو ان میں مقابلہ اس وقت شہباز شریف اور فردوس عاشقوان میں ہے. اور میرا خیال ہے جس قسم کی ان کی ضرورت ہے اس پہ بڑی پوری وہ اترتی ہیں. وہ الحمدللہ جدھر کہیں گے, جہاں کہیں گے, جس وقت کہیں گے, وہ والی جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت نظر آ رہی ہے نگران حکومت کی, وہ کرنے کے لیے پیش ہوں گی. باقی اب جو ہے ایک ہمارے لیے جو سب سے زیادہ کنسرنڈ ایشو ہیں وہ دو ہیں. ایک تو یہ جو پیمرا کا ترمیم ہے جس کے اوپر ہماری کمیونٹی کی طرف سے بہت مزاحمت ہے, تو یہ شہری رحمان کا اگر آپ سنا سکیں, اس پہ بھی ہم نے ان سے پوچھا ان کا یہ کیا کہنا تھا. دیکھیے میرا واضح موقف یہی ہمیشہ رہا ہے کہ
اس طرح کے بلز جو ہیں نا جیسے بھی آتے ہیں وہ چاہے اچھے ہوں یا برطانیہ پہ ماڈل ہوں یا کسی ایسے ملک پر ماڈل ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کی ایک بہتر قدر پر پہنچا ہے، اسٹیج پر پہنچا ہے، آپ کو مشاورت ہر لیول پر کر لینی چاہیے، خاص طور سے انفارمیشن ریلیٹڈ بلز، کیونکہ یہ آزادی اظہار پر ایک ظاہر ہے فوراً سب کو سب حساس سمجھتے ہیں اس ایشو کو، اور ایسا نہ لگے کسی کو کہ ان کی قلم بندی یا ان کی اظہار رائے کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے، بیلنس جو ہے، توازن جو ہے وہ مینٹین ہو۔ میں نے فرینکلی، کیونکہ میں اس وقت ایک بہت ہی ویکینڈ پہ بھی دھسی ہوئی تھی اپنے منسٹری میں خود ختم کر رہی ہوں اپنے کچھ پروجیکٹس اور پلانز، جو آپ نے اپنی اگر کانشنس کلیئر رکھنا ہے تو آپ نے دے کے جانا ہے ملک کو جو آپ نے وعدے کیے ہیں اور وعدوں سے آگے جانا چاہیے، تو میں وہ ختم کر دی جی۔ پیمرا بل میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، نہ میں اس کمیٹی پہ تھی، لیکن میرا براڈ ویو ہمیشہ یہی ہے کہ لوگوں کو، اگر آپ پیمرا میں قوانین کوئی بھی امینڈمنٹس لا رہے ہیں یا فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے یا رپورٹنگ کے حوالے سے، مجھے کسی دوست نے کہا تو آپ کنسلٹ کریں جی سب سے، ہر تنظیم بنی ہوئی ہے، پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے، PFU جے ہیں، اینکرز کو آپ بلا لیں، یہ ایک ہفتے کی بات ہے جی، انٹینس آپ کنسلٹیشنز کر لیں۔ میں نیشنل ایڈپٹیشن پلان بھی نکال رہی ہوں، تو میں سب سے CSOs ہو جائیں، لائن منسٹریز ہو جائیں، پروونسز ہو جائیں، کنسلٹ کر لیں، لوگوں کی رائے ہوتی ہے وہ بہتری کرے گی، اور اگر وہ آپ نہیں ان سے اگری کر سکتے تو کم از کم ان کی رائے لے لیں، اور اگر رائے میں کچھ نہ کچھ وہ آپ بہتری لائیں گے، اور نہیں تو وہ آپ کے ساتھ یہ بھی فیل کریں گے لوگ ایز اے پروسیس کہ آپ شریک ہیں اس عمل میں۔ تو شراکت داری کریٹ کرنا جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن جی یہ ہماری صحافتی کولیگ رہی ہوئی ہیں، ہمیں ان سے یہی امید تھی کہ انہوں نے ہمارے اپنی کمیونٹی ایکس فارمر کمیونٹی کا ساتھ اس پہ دیا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی ہے، خوشائن بات ہے، مگر ان کا تھوڑا سا ہمیں جو دوسرا کنسرن ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہے، سارے پاکستان سے ہے۔ یہ توہین عدالت کا جو پارلیمنٹ کا جو بل ہے وہ دونوں ہاؤسز نے پاس کر دیا ہے، اب صرف صدر صاحب اس کی رکاوٹ رہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ زیادہ خطرناک ہے کہ آپ اور ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے للے تللے، اور جو پارلیمنٹ کا حال ہے کہ کوئی ان کے اوپر تنقید کی جائے گی تو وہ کسی کو بھی بلا کے ایک SHO کی طرح جرمانہ بھی کر سکتے ہیں، میرا غالباً 1 کروڑ روپے کے قریب تک جا سکتا ہے، اور 6 مہینے کی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ شہری اس پہ کیا کہنا تھا سن لیں ذرا۔ جی توہین پارلیمنٹ کے بل پر تو آپ نے کنسنسس دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تھا اس پر کنسنسس، یہ پاس ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس میں متفقی تھی، متفقی تھے، نہیں وہ یہی ہمارے لیے تشویش کی باعث ہے کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کا کام جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو فلاح پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنی تنخواہیں، اپنے پرکس اور اپنی طاقت جو ہے پہلے ہی پریولیج کی بیٹی ہوتی ہے، مگر اس کو بڑا جس طرح جج اپنی ڈیفیمیشن کی کلاز یا کنٹیمپٹ کی بڑی محتاط ہو کے ان سے توقع کی جاتی ہے کہ استعمال کریں گے، اس طرح ہی پریولیج کمیٹی اپنی سیلف کے لیے نہیں کہ جناب میری بے عزتی ہوگی، میری نہیں سنی گئی، کسی کو بھی بلا سکتے ہیں، اتنے ڈریکونین قسم کا یہ قانون ہے کہ اگر یہ پاس ہو گیا تو پھر یہ پارلیمنٹ۔ چلیں میں اس پہ بات کرتی ہوں، فوری طور پہ بریک کی طرف جانا ہے، بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے کنٹینیو کریں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے عامر صاحب، آخری 3 منٹ ہیں، مگر بچی کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مار کٹائی کرنے کے بعد، تشدد کے بعد پھر صلح کرنے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ جی یہ جو سول جج عاصم حفیظ صاحب ہیں، ان کی اہلیہ نے جس بچی پہ جس طریقے سے تشدد کیا ہوا ہے وہ کوئی بھی چینل دکھا نہیں پا رہا، اس کو دکھانا بھی نہیں چاہیے، اس کو دیکھ کے تصویر جو ہے انسان کی رات کو نیند اڑ جاتی ہے کہ جس طریقے سے کیا جاتا ہے، اور یہ کیونکہ بہت زیادہ تواتر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، بس جب کوئی جج کے جو کہ انصاف کے علمبردار ہوتے ہیں، جنہیں لوگوں کو انصاف دینا ہوتا ہے، ان کے گھروں میں جب یہ ہوتا ہے تو پھر، اور اس کے اندر جو بچی کا بیان ہے کہ جج صاحب کی نالج میں بھی تھا
اور وہ ڈنڈوں سے اس کو مارتے رہے. آج جو اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے کہ اس کو پیسے دینے کی کوشش کی گئی اس کی فیملی کو, اور اس کی ماں نے یہ سارا دن خبریں چلتی رہی ہیں کہ انکار کر دیا کہ جناب وہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ پہلے یہ انکار کر رہے تھے جج صاحب, اب پیسے دینے پہ آ گئے ہیں, اور جو اس کا حال کیا ہے, اس کے ڈنڈے مارے گئے, بیٹ سے مارا گیا, پھر اس کے جو سر کی حالت ہے کیونکہ جی اس کو تھوڑی سی خارش ہوتی تھی, کیا عجیب طریقے سے وہ دیا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا لوگوں کو کہ طیبہ تشدد کیس تھا, اس طرح سول جج کی سیشن جج اسلام آباد ان کی اہلیہ نے بھی اس طرح کی بدسلوکی طیبہ بچی سے کی تھی, اور اس کے بعد اس میں سزا ہوئی تھی. تو یہ پہلے بھی اس کی ایک مثال موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں بالکل اگر اس کے ثبوت نکل آتے ہیں, ظاہر ہے پولیس بھی تفتیش کرے گی اور عدالت بھی, میڈیکل لیگل بھی ہوگا, عدالت بھی دیکھے گی. تو اس طرح کے اگر یہ قصوروار ثابت ہوتی ہیں یہ خاتون, تو بالکل ان کا بھی ایک نمونہ بننا چاہیے, اس طرح کے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے, عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے. کیونکہ ہمارے گھروں میں یہ ویسے ہی آپ دیکھیں بچوں پہ کام لینا, نوکرانیاں بنانا, ان کو نوکری کہا جاتا ہے. باہر تو وہ ان کو اب سرونٹ نہیں, سرونٹ ہے کہ سرو کرنے والا, وہ غلامانہ ذہنیت ہے, وہ ڈومیسٹک ہیلپ کہتے ہیں. تو یہاں پہ ایک تو وہ غیر قانونی ہے کہ بچیوں سے کام کروانا, پھر ان کو لوگوں کی غربت کی وجہ سے وہ بچیاں بیچاری چھوڑ جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے. وقت ختم ہو گیا, مگر ہم اس معاملے کو نہیں چھوڑیں گے, اس کا فالو اپ اپنے دیکھنے والوں کو دیتے رہیں گے, اور جاتے جاتے خدا کرے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ ایسی متضاد قسم کی خبریں ابھی سامنے آ رہی ہیں کہ بچی کی جتنی بری حالت ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی جان سے چلی جائے. خدا کرے ایسا نہ ہو. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.